अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अकील खान आज हाजिर आया हूँ उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से। मैंने उलमाओं से सुना सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से 132 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए और सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से पहले 50 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए। हम किसी मकाम की बात नहीं कर रहे, मकाम तो आला मकाम, बलियों में आला मकाम सरकार गौस पाक का है। और सरकार गरीब नवाज को अताए रसूल कहा जाता है। सरकार नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें हिंदुस्तान अता किया हो, हम किसी मकाम की बात नहीं कर रहे। हम आज ऐसे औलिया के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिन्होंने 19 साल की उम्र में वफात पाई और शहादत का दर्जा मिला और वो शहीद किए गए। इनको आला हजरत ने सुल्तानुल औलिया कहा। आला हजरत फरमाते हैं हर 50 मिनट के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत आस्ताना बना हुआ है जहां आज हम इंशाअल्लाह आपको ज़ियारत कराने वाला हूं। सरकार सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने पर। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मुझको। और मेरे साथ मौजूद है इस समय जनाब बड़े भाई हमारे अतार खान भुट्टू जी और जनाब एहसान मिर्जा जो नासिक से आए हैं, और आरिफ खां और छोटे महराज पठान साहब और असीम खान, आबिद खान। बने रहिए मेरे साथ। इमरान पठान साहब करने जा रहा हूं जिसकी अजमत का कोई जवाब नहीं, जिसकी शान का कोई जवाब नहीं। आप बहराइच शरीफ गए हो कि नहीं गए हो? इसी रजब के महीने में बहराइच शरीफ गए हो कि नहीं गए हो? वहां एक अल्लाह का नेक बंदा आराम फरमा है जिसे दुनिया हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती है। जानते हैं आप हजरात? जानते हो भाई? हुजूर गाजी पाक को जानते हो? हिस्ट्री बताऊं मैं आपको, गाजी पाक कौन है? तारीख सुनो। का वो मुकद्दस बंदा, महमूद गजनबी का भांजा, सुबुक्तगीन का नवासा, सैयद साहू सालार का लाडला, सतरे मुअल्ला का नूरे नजर। तारीख जिसे सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती है, वो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा गए। और ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया, ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया कि तारीख बताती है तकरीबन 22 राजा गैर मुस्लिम एक साथ जमा होकर के उस एक मर्द मुजाहिद के लिए आए थे। और क्या शान है, नौजवानी का आलम है, जवान है, 18 साल का कलियल जवान है। क्या बात है मसूद गाजी की, क्या शान है मेरे मसूद गाजी की। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मेरे मसूद गाजी का सिलसिला नसब जो मिलता है वो मौला अली शेर खुदा के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से जाकर के मिलता है। अली शेर खुदा के लाडले हैं, अली शेर खुदा के शहजादे हैं। खून भी जिस्म के अंदर अली शेर खुदा का दौड़ रहा है। बहराइच की सरजमीन पे खड़े हैं राजा रामदेव भी है, राजा सेहरदेव भी है, राजा रामचरण भी है, बड़े राजा सुहेल देव भी है, बड़े बड़े राजा सब एक साथ जमा हो गए। धोखे से शहीद किया मेरे मसूद गाजी को। तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है। बहादुरी का ये आलम था, जिस तरफ तलवार घुमाते थे मैदान का मैदान साफ कर देते थे। इनकी रगों में भी तो अली का खून दौड़ रहा था। जालिम राजाओं ने देखा कि ये थोड़े से मुसलमान हैं, ये किसी तरह से कब्जे में नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से इनको यहाँ पर शहीद किया जाए। जमीन के अंदर कीले गाड़ दी गई। एक मैदान में जमीन में रेत की जमीन, रेतीली जमीन थी, कीले गाड़ी गई, उसके ऊपर से रेत को डाल दिया गया और मुसलमानों से जंग हो रही है। ये जालिम पीछे हटते जा रहे हैं, मुसलमान इनका मंसूबा नहीं समझ पा रहे थे। ये जालिम उस मैदान से बच करके अलग हट गए और मुसलमान सीधे चले आ रहे हैं। जब उस मैदान में मुसलमानों के घोड़े पहुंचे, उनके पैरों में कीले
انگلیں جب چبھی تو گھوڑوں نے ادھر ادھر بدکنا شروع کیا, بھاگنا شروع کیا. بہت سے مسلمان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے. میرے مسعود غازی کا ایک دیوانہ تھا جسے سکندر دیوانے کہتے ہیں, جن کا مزار اس ناچیز نے دیکھا ہے. مسعود غازی کے مزار شریف کے پچھم سائڈ میں جن کا مزار ہے, جن پر موٹے موٹے ڈنڈے لٹکے ہوئے ہوں گے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک پہچان سکندر دیوانے کے مزار کی. جب بہرائچ جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا. سکندر دیوانے نے مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہے. راجہ سہیل دیو پہاڑ کی آڑ لیتا ہوا آیا اور سید سالار مسعود غازی کو دھوکے سے ایک ایسا تیر مارتا ہے جو آپ کی پیشانی پہ لگتا ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں. ایک روایت میں آیا کہ حلقوم پہ لگتا ہے اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں. میرے مسعود غازی کے جسم پہ تیروں کے تیر بہت زیادہ تیر لگے ہوئے ہیں. آپ کے دیوانے سکندر دیوانے اپنے ہاتھوں پہ لے لیا میرے مسعود غازی کو. آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں سکندر دیوانے کے. کہا کہ حضور آپ نے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرایا, آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا, آپ نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے. آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا؟ آپ کے بعد اب اسلام کا جھنڈا کون لہرائے گا؟ آپ کے بعد میں اس پرچم اسلام کو کون بلند کرے گا؟ مسعود غازی نے آنکھیں کھولی, دیکھا کہ سکندر دیوانہ رو رہا ہے. آپ نے فرمایا مت رو میرے دیوانے, مت رو. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. بڑی کوششیں کی گئی ہیں اس اسلام کو مٹانے کے لیے. ابو جہل نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا. ابو لہب نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا. عتبہ نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا. یزید نے سوچا تھا اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہ پایا. تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں نے سوچا تھا کہ اسلام مٹا دوں گا مگر مٹا نہیں پائے. اے میرے سکندر دیوانے آنکھوں سے آنسو مت بہا. اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اور اس اسلام کو بچانے کے لیے اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھیجتا رہتا ہے. اللہ اپنے مقدس بندوں کو بھیجتا رہتا ہے. مسعود غازی کو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے سکندر دیوانے. آنکھیں بند ہونے والی ہیں. عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے. سید سالار مسعود غازی سورج کنڈ کے نیچے بیٹھے اپنے سکندر دیوانے کی گود میں آرام فرماتے ہیں. فرما رہے ہیں مجھے بڑی سکون کی نیند آ رہی ہے. سکندر دیوانے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں حضور آپ کے بعد اب اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا؟ فرمایا مت گھبرا, اللہ اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے مقدس بندوں کو بھیجتا رہتا ہے. تاریخ بتاتی ہے سید سالار مسعود غازی کی شہادت ہو جاتی ہے. سکندر دیوانے نے بھی جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ سید سالار مسعود غازی کی شہادت کے بعد میں اندھیری چھا جاتی ہے. سید سالار مسعود غازی کے جسم کو تلاش کرنے کے لیے راجہ سہیل دیو نکلا, لیکن اس کے ساتھیوں نے کہا چھوڑو صبح کو تلاش کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس بندے کے جسم کو چھپا دیا اور کسی ظالم کی نظر سید سالار مسعود غازی کے جسم پہ نہیں پڑی. حضرات بتانا مقصد یہ ہے کہ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ شہید ہوئے میرے مسعود غازی, اللہ کے نام پہ جان دی مسعود غازی نے. مقام کیا ملا میرے مسعود غازی کو؟ تاریخ بتاتی ہے جس ہستی کے قرب میں تم رہتے ہو, جس شخصیت کے قرب میں تم رہتے ہو, جسے دنیا حضور مخدوم اشرف سمنانی کہتی ہے, ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. وہ اپنی کتاب لطائف اشرفی میں لکھتے ہیں مسعود غازی کی شان یہ ہے, مسعود غازی کا مقام یہ ہے, مسعود غازی کا مرتبہ یہ ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو جتنا ان کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے پوری دنیا میں میں نے اتنا کہیں پر خضر علیہ السلام کو نہیں دیکھا. خود مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں, اللہ کا ولی فرماتا ہے, اللہ کا مقدس بندہ فرماتا ہے, وہ مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ جن کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 سال تک پورے نظام عالم کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھوں میں عطا فرما دی تھی, وہ میرے مخدوم اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ مسعود غازی کے دیار میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دن میں 70
مرتبہ حاضری دیتے ہوئے دیکھا تھا، 70 مرتبہ خضر علیہ السلام کے دیار میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا، کبھی بچے کی صورت میں، کبھی جوان کی صورت میں، کبھی بوڑھے کی صورت میں۔ فرماتے ہیں مخدوم اشرف سمنانی کہ جو بھی مسعود غازی کے دیار میں حاضری دے، جو بھی سید سالار مسعود غازی کے روضے پہ حاضری دینے جائے، اسے چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ وہاں ضرور ٹھہرے، کیونکہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہاں خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے۔ وہ ہیں تو کیا ہے؟ باپ مر جائے بیٹا بھلا دیتا ہے 1 سال کے بعد میں، بیٹا مر جائے باپ بھلا دیتا ہے 1 سال کے بعد میں، بیوی مر جائے شوہر بھلا دیتا ہے۔ لیکن دیکھ لو تاریخ اٹھا کے، 424 ہجری کو شہادت ہوئی ہے مسعود غازی کی، اور آج 1441 ہجری چل رہی ہے۔ ذرا جوڑو کتنا وقت ہو گیا، کتنا زمانہ ہو گیا، کتنے 100 سال ہو گئے، لیکن آج بھی دنیا مسعود غازی کے بارگاہ میں جا کر کے خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ کونے کونے سے انسان کھینچا چلا رہا ہے، مسلم تو کم غیر مسلم وہاں زیادہ نظر آ رہے ہیں، وہاں سے اور زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور وہ جو کرامتوں کا انکار کرتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کی کرامت کچھ نہیں ہوتی ہے، ان کو لے جا کے بہرائچ میں کھڑا کر دو کہ مسعود غازی کے عرس کے موقع پر جب آپ کے جب آپ کے مزار شریف کو غسل دیا جاتا ہے اور اس غسل کا پانی جو حوض کے اندر آتا ہے، وہاں اندھے، کوڑی، برس کی بیماری والے، سفید داغ کی بیماری والے وہاں کھڑے رہتے ہیں، اور جیسے ہی پانی حوض کے اندر آتا ہے وہ اس میں ڈبکی لگاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ہر سال اندھے، کوڑی اور سفید داغ کی بیماری والوں کو اللہ تعالیٰ مسعود غازی کے وسیلے سے شفا عطا فرماتا ہے۔ آج بھی ان کا ریکارڈ وہاں موجود ہے، آج بھی درگاہ پہ ریکارڈ موجود ہے۔ تو ذرا مسعود غازی کی شان سن لو۔ ایک مخدوم اشرف سمنانی کا خود بیان ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، لطائف اشرفی کتاب پڑھ لیجئے مخدوم اشرف سمنانی کی سیرت پہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے حضور سید سالار مسعود غازی کے روضے پہ حاضری دی، تو میں تھا اور خضر علیہ السلام تھے، اور تیسرے صحیح النسب سید افضل الدین ابو جعفر امیر ماہ تھے۔ یہ کہتے ہیں صرف 3 ہی لوگ تھے۔ بس میں اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں، آپ حضرات مجھے 5-6 منٹ اور برداشت کر لیجئے۔ میں ہسٹری بتا رہا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کچھ آپ کو ایسا بتا کر کے جاؤں تاکہ آپ یاد رکھیں۔ مسعود غازی کی ہسٹری کو بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس موضوع کو چنا تھا، کیونکہ آپ قریب میں رہتے ہو، آپ ان کے قرب میں رہتے ہو، آپ تو اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ ہندوستان کے اندر وہ عظیم ہستی موجود ہے جس کے بارے میں سید سلطان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو میں غریب نواز کے روضے پہ حاضری دیتا تاکہ میری وہ پریشانی دور ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو غریب نواز میری رہنمائی فرماتے اور فرماتے تو بہرائچ میں چلا جا، مسعود غازی کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، وہ شان دی ہے کہ وہ جب چاہیں جسے چاہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو یہ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں گرین کلر کی 2 مالا بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں مدرسہ سنچالن ہوتا ہے۔ اس مدرسے میں بیرونی جو طالب علم ہیں ان کے لیے یہ مدرسہ رہتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آنے کے لیے سب سے بہتر روڈ مارک بھی بہتر رہتا ہے، اور ریلوے اسٹیشن بہرائچ کے نام سے ہے، بہرائچ میں بھی ہے، اور لکھنؤ سے یعنی اتر پردیش کی جو راجدھانی ہے لکھنؤ 1 سے 130 کلومیٹر بہرائچ استھت ہے۔ وہاں سے بائی روڈ بیس بس سے بھی آ سکتے ہیں، اور ٹیکسی بھی مل جاتی ہے، اور ٹرین سے بھی آ سکتے ہیں۔ اگر یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہو
تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ جب تک کے لیے اگلے ویڈیو ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔